Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. For the first time in a long time, मतलब काफ़ी सालों बाद, I actually went somewhere very far for my summer break. और वहाँ पे एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मैं बचपन में आई हुई थी, तो वो जगह मुझे थोड़ी बहुत याद थी और मैं काफ़ी चाह रही थी कि मैं उस जगह को दोबारा देखूं, जस्ट टू रीलिव दोज मेमोरीज एंड सी हाउ दैट प्लेस वाज इतने सालों के बाद. तो what happened was that we were not supposed to go there. हम लोगों ने कहीं और जाना था, but then गूगल मैप्स के डायरेक्शंस फॉलो करते करते हम गलती से उसी टर्न पे आ गए जहाँ से वो जगह आती है, एंड देन वी वर फाइनली देयर. अब वो जगह वैसे बहुत प्यारी थी. इट हैड अ लॉट ऑफ माउंटेन्स एंड बहुत मतलब ग्रीन वैली थी उसके नीचे, और वहाँ पे एक फेयर्स व्हील था और जिस तरह पिकनिक स्पॉट्स होते हैं उस तरह की चीज़ें बनी हुई थी. सॉरी, नॉट अ फेयर्स व्हील, इट वाज अ मैरी गो राउंड. और मैं छोटी थी तो मैं वहाँ पे जाती थी मैरी गो राउंड में, और मुझे एक तो वो देख के दुख हो रहा था कि आई एम टू बिग टू सिट इन दिस थिंग अगेन, लेकिन बहुत दिल चाह रहा था जस्ट फॉर ओल्ड टाइम सेक. ऑब्वियसली दैट डिडंट हैपन, लेकिन ये कि मैं वो मैरी गो राउंड अंदर जाके भी नहीं देख सकी थी बिकॉज़ उस जगह को किसी फैमिली ने बुक करवा के शादी का फंक्शन रखा हुआ था. अंडरस्टैंडेबल. लेकिन what was interesting about this wedding was कि it was between two people who were already married. तो वहाँ पे जब मतलब अनाउंस कर रहे थे सारा के मतलब कंग्रेचुलेशंस और ये, तो लाइक आई नाउ प्रोनाउंस यू स्टिल हस्बैंड एंड वाइफ. तो उस टाइम समझ में आया कि दिस इज़ समथिंग दैट पीपल यूजुअली कॉल रिन्यूइंग देयर वाउज, जिसमें आप द कपल दे यूजुअली गेट मैरिड यंग. उस टाइम पे वो उस तरह से नई चीज़ों पे रिफ्लेक्ट कर रहे होते, या फिर उन्होंने जो पहले चीज़ें डिसाइड की हुई होती हैं, दे वांट टू अपडेट देयर कॉन्ट्रैक्ट एंड री एस्टैब्लिश सम थिंग्स जो उन्होंने पहले डिसाइड की हुई होती व्हेन दे गेटिंग मैरिड द फर्स्ट टाइम. तो इट वाज अ नाइस सेलिब्रेशन. जो दुल्हा दुल्हन थे वो थोड़ी बड़ी एज के थे, दे वर नॉट दैट ओल्ड, दे वर काइंड ऑफ लाइक मिडिल एज्ड पीपल, और उनके साथ उनके सारे फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे, क्लोज फ्रेंड्स, और छोटी सी गैदरिंग थी लेकिन इट वाज रियली नाइस. वो पहाड़ों के सामने फैमिली ग्रुप फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो दैट्स हाउ वी गॉट टू सी देम एज वेल. तो दैट वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग फॉर मी. एक तो ये कि शादी का फंक्शन इतने टाइम के बाद देखा था, all those people and then them being dressed up, and like the whole idea of renewing one's vows, that kind of got me thinking. तो I'm kind of a motivation kind of person. जिस तरह होता है ना कि आप काम जो है मोटिवेशन की बेस पे कर सकते हैं या आउट ऑफ डिसिप्लिन, तो आई एम मोर ऑफ अ मोटिवेशन काइंड ऑफ पर्सन, विच इज़ वेरी रॉन्ग एक्चुअली. आपका दिल चाह रहा हो या नहीं चाह रहा हो, यू हैव टू वर्क. But then there are times when I just need something to get me going. और उसमें फिर मुझे ये ज़हन में आया कि like just how that couple had renewed their vows to remind themselves of how उनकी शादी जो है it actually meant something for them, and they wanted to remember that, they wanted to refresh that, वो सारा. तो उसी तरह there are other things where we might want to renew our vows to ourselves, या फिर जिनके साथ हमने commitment की हुई है, all that. तो like as a student, just reminding myself of why I started out in physics, या फिर why I was so passionate about studying, मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती थी जिसकी वजह से मैं पढ़ाई में आई और जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी पढ़ाई को, एंड लाइक नॉट गिव अप. That could be my way of renewing my vows to myself as a student. या फिर इससे हमारे जो सबसे पहले फ़िज़िक्स के टीचर थे यूनिवर्सिटी में, मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे हमें, न्यूटोनियन मैकेनिक्स. तो उन्होंने कहा था शुरू में कि आप जब अपना प्रोफेशन लिख रहे होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो व्हाट डू यू राइट, एंड वी सेड स्टूडेंट. तो ही वाज लाइक, तो एक्ट लाइक अ स्टूडेंट, बी प्रोफेशनल. मतलब अब आपने एक कमिटमेंट की हुई है कि यू आर अ स्टूडेंट हियर, यू आर गोइंग टू स्टडी, you're going to pass your courses, get this degree, तो actually do that
And this was something I wish I reminded myself more often during my degree, کیونکہ دیر آر ٹائمز جب آپ کو باقی چیزیں جو ہیں دے اسٹارٹ اٹریکٹنگ یو. فار ایگزامپل میرے کیس میں اٹس دی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز دیٹ آئی فائنڈ ویری فیسنیٹنگ. مجھے مزہ آتا ہے آگے پیچھے چیزوں میں اپلائی کرنے میں, دین ورکنگ آن سائڈ پروجیکٹس along سائڈ مائی اسٹڈیز. بٹ اس کی وجہ سے یہ کہ میری اپنی پڑھائی کمپرومائز کبھی کبھار ہو جاتی ہے, یا پھر یہ کہ دیر واز اے پوائنٹ ویئر آئی تھاٹ آئی کوڈ مے بی فائنینشلی کنٹریبیوٹ ٹو دا فیملی. صرف اس طرح کہ میں اپنا خرچہ جو کرنا چاہ رہی ہوتی وہ میں تھوڑا بہت خود کر لیا کروں انسٹیڈ آف آسکنگ منی فرام مائی پیرنٹس. وی آر ناٹ دیٹ ویل آف, تو دیر آر آلویز ویز ان وچ آئی کین ہیلپ امپروو دا سچویشن. تو اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ جب مجھے ایک پارٹ ٹائم جاب مل گئی تھی تو میں کام کرنا شروع ہوئی, اور پھر مسئلہ یہ آیا تھا کہ میں پیسے کمانے میں لگ گئی تھی, اس کی وجہ سے میری اسٹڈیز افیکٹ ہو رہی تھی. اور مطلب یہ کہ میں پیسے جمع کر رہی تھی کورسز ریپیٹ کرنے کے لیے, لیکن میں کورسز خود خراب کر رہی تھی جس کی وجہ سے وہ مجھے ریپیٹ کرنے پڑے تھے. تو لائک اگر میں وہ ایکسٹرا چیزوں میں کام نہ کر رہی ہوتی تو مجھے وہ پیسے جمع کر کے خرچ کرنے کی ضرورت بھی شاید نہ پڑتی. تو دیٹ واز سم تھنگ. But then it's not just like as a student. اب جس طرح there was this club in my university that I was very fond of. جب orientation ہوئی تھی I was like I want to be part of this club. تو اس ٹائم تو میرا کوئی ایسا گول نہیں تھا کہ میں نے کبھی جا کے کوئی بہت اونچی پوسٹ پہ آنا ہے اور مجھے صرف ان کا ایک پروجیکٹ بہت اچھا لگا تھا which was a website that talked about all the universities events. تو مجھے اس پہ کام کرنا تھا ایز اے رپورٹر. تو آئی اپلائیڈ فار دیٹ. اور یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو کلبس اور سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کی شروع میں اورینٹیشن ہوتی ہے جس میں یو گیٹ ٹوگیدر, یو گیٹ ٹو سی ایوری ون فرام دا کاؤنسل, اینڈ اٹس نائس نوئنگ ہو یو آر ورکنگ وتھ, ہو یو آر ورکنگ فور. اور اس میں ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جسٹ آئس بریکنگ اینڈ گیٹنگ ٹو نو ون اندر, تاکہ بہت ایک اسٹرکٹ انوائرمنٹ نہ ہو, ایوری ونز ہیونگ فن. ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ ساتھ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ بیچز کے لوگ ساتھ ہوتے ہیں, اٹس ویری ایکسائٹنگ. لیکن جو میری فرسٹ اورینٹیشن تھی وہاں پہ وٹ آئی لائکڈ اباؤٹ دیٹ واز دیٹ وی ہیڈ این اوتھ ٹیکنگ سیریمونی ایز ویل, اور اس کے لیے خاص پرنٹ آؤٹ بھی کروا کے جانا تھا. آئی couldn't get it done but then I got a print out from the venue. اس پہ یہ کہ we took an oath کہ ہم جو کام کریں گے ہم بہت رسپانسبلی کریں گے, and that we were to acknowledge that we are part of this council, اور یہ کہ being sincere in our work. And مجھے وہ کافی اچھی چیز لگی تھی. I'm also kind of old school. مجھے rules اور regulations جس طرح properly defined ہو, I'm kind of into that sort of thing. جس طرح پرانی oath taking ceremonies, those are something that I like. اور بھی اس طرح کی کوئی procedure that's more ceremonious, تو I kind of like that. I'm not really a huge fan of keeping things extremely informal. But coming to the matter of the oath, اس سے بس یہ ذہن میں ہوتا تھا کہ جب مجھے کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا تھا, یا پھر جب مجھے ہوتا تھا کہ میں ڈیڈ لائن مس کروں, یا do I really have to work on something, so I would remind myself کہ I took an oath and I'm supposed to get this work done because I was selected as a part of the council. اور مجھے سلیکٹ اسی لیے کیا تھا بیکاز آئی پرومسڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ میں نے کام کرنا ہے, تو اگر میں کام ہی نہیں کر رہی تو واٹس مائی پوائنٹ آف بینگ ہیئر. تو وہ ایک کافی اچھا ریمائنڈر رہا تھا. اس کے بعد بھی یہی ہوتا تھا کہ وین ایور میں کسی رسپانسبلٹی والی پوزیشن پہ ہوتی تھی تو آئی واز لائک ادھر میں کام کروں یا پھر میں اس پوزیشن سے ہٹ جاؤں. میرا یہاں پہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر میں وہی کام نہیں کر رہی ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہاں رکھا گیا ہے. اینڈ دیٹ واز اے گڈ ریمائنڈر. اور یہ چیز پھر بعد میں کافی زیادہ اس کی امپورٹنس پتہ چلی تھی, کیونکہ بعد میں جو ہے اٹ گاٹ ویری ایزی. ان کلبز اور سوسائٹیز میں آنا کافی آسان ہو گیا تھا, اور لوگوں کو اس طرح سے ویلیو پتہ نہیں تھی. ان کو لگتا تھا کہ اٹس پارٹ آف دا پروسیس کہ آپ فرسٹ ایئر میں آتے ہو, آپ ایگزیکٹو ہوتے ہو, سیکنڈ ایئر میں آپ آٹومیٹکلی ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ آپ کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے آپ آفس بیرر بن جاتے ہیں, اور اس کے بعد یو کین بیکم اے پریزیڈنٹ یا پھر واٹ ایور اٹ از یو وانٹ ٹو ڈو. مطلب یہ چیز جو تھی دے اسٹارٹڈ ٹیکنگ اٹ فار گرانٹیڈ. اور یہ ہوتا تھا کہ لوگ مختلف کلبز اور سوسائٹیز میں کام کر رہے ہوتے تھے ایک ساتھ, 4-4 5-5 جگہوں پہ نام لکھوایا ہوا ہوتا تھا.
کبھی ایک کا کام کر لیا کبھی دوسرے کا, لیکن کمٹمنٹ نہیں تھی, یا پھر اس بات کا احساس نہیں تھا کہ آپ نے اگر کہیں اپنا نام لکھوایا ہوا ہے تو آپ کو وہاں پہ ہونا ہوگا جب ضرورت پڑے آپ کی. اور یہ چیز خیر آن لائن جو سیمیسٹرز گزرے اس میں زیادہ کام خراب ہوا, کیونکہ ہر چیز اب ہمارے فونز پہ ہمارے کمپیوٹرز پہ آنا شروع ہو گئی تھی. تو پھر کچھ لوگوں نے یہ دونوں ڈیوائسز بالکل ہی سائڈ پہ رکھ دیے تھے کہ ہم نے ان کو کھولنا بھی نہیں ہے, تو وہ ایک الگ مسئلہ تھا. اینڈ آئی گیس اب جو ہے 2020 اور 2021 کے بعد چیزیں کافی بدلیں گی اس حساب سے. بٹ یو نو دا پوائنٹ اسٹل اسٹینڈس کہ اگر آپ نے کسی جگہ پہ اپنا نام لکھوایا ہوا ہے, اگر آپ نے کہا ہے کہ آپ کہیں کام کریں گے, تو اٹس امپورٹنٹ ٹو ریمائنڈ یور سیلف آف واٹ یو کمیٹیڈ ٹو ڈو. یا پھر آپ اپنے اس انٹرویو کا ٹائم یاد کریں کہ آپ نے کیا کیا وعدے کیے تھے اپنے امپلائر سے کہ میں آپ کے لیے یہ کام کروں گی, فار ایگزامپل وہ بھی کر دوں گی, اینڈ آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ ورکنگ ہیئر. اور جب جاب مل جائے تو یو آر جسٹ سلیکنگ یا پھر یو آر جسٹ لوکنگ فار سم تھنگ ایلس ٹو ڈو. پھر it wasn't just clubs and societies. I was in other positions of responsibility as well. جس طرح ایک بار when I used to live in my hostel اسکول کا, تو وہاں پہ سینئر اسٹوڈنٹس میں سے کچھ کو اس طرح رسپانسبلٹی دی ہوئی ہوتی تھی کہ آپ سپروائزرز کے طور پہ کام کر سکتے, جس میں یہ کہ ایک روم اسائن کر دیا جاتا تھا ایک کلاس کے اسٹوڈنٹس کا, اور اس میں وہاں پہ آپ کو ان اسٹوڈنٹس کا خیال رکھنا ہوتا تھا. کوئی ان کو مسئلہ ہو تو وہ آپ کو کانٹیکٹ کر سکتے تھے, اور بس ان کے ساتھ ٹائم گزارنا تھا. کہ وہ جو ہاسٹل کا ایک ماحول ہوتا ہے کہ آپ بہت ہوم سک ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اپنا بہت اکیلا لگ رہا ہوتا ہے, وہ چیز کم ہو جائے. تو اب ایک تو یہ کام ہوتا تھا ہمارا, جس طرح میرے اسٹوڈنٹس وہاں پہ جو ہوتی تھیں ان کے کبھی ایگزام ہوتا تھا تو واپسی میں ان کے لیے کبھی بڑے سے پین میں ان کے لیے روح افزا بنا کے فریزر میں رکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے تو پھر ان کو دوں گی. اور دیر وڈ بی ادر تھنگز ایز ویل, جس طرح شام کو ان کے ساتھ نیچے اسکول کے گارڈن میں ہم جا کے چائے بسکٹ کھا رہے ہوتے تھے اور بات کر رہے ہوتے تھے, اور کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا یا پھر ان کی کلاسز کیسی جا رہی ہوتی تھیں, ایگزامس کیسے جا رہے ہوتے تھے, اس کے بارے میں ہم بات کرتے تھے, اور کافی اچھا ٹائم گزرتا تھا. تو ایک طرف یہ رسپانسبلٹیز تھیں ان کے ساتھ, اور دوسری طرف دیر واز آلسو دس پریولیج کہ جب آپ سپروائزر ہوتے ہو یو آر ناٹ لیونگ ان دا اسٹوڈنٹ رومز. آپ کا ایک الگ سے روم ہوتا ہے جو آپ باقی سپروائزرس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہو, اور جو ہاسٹل میں رکے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ہاسٹل میں باتھ رومز ہوتے ہیں وہ سب کے کمبائنڈ ہوتے ہیں, تو اٹس ناٹ اے ویری کلین پلیس ٹو بی. اور آئی ہیو بن ٹراماٹائزڈ بائی دا ہاسٹلز باتھ رومز لانگ انف کہ مجھے ابھی تک I have this fear of bathrooms for some reason. خیر that's not the point. لیکن یہ کہ مطلب ایز اے سپروائزر ایک الگ سے روم ہوتا تھا, اس کے ساتھ ایک اٹیچ باتھ روم ہوتا تھا, اور مطلب I didn't have to sleep on a bunk bed. I had my own bed. میرے پاس ایک چھوٹی سی کبرڈ تھی, اور it was a nice room جو مجھے ملا ہوا تھا with some of my other supervisor friends. لیکن پھر اس ٹائم بھی مجھے یہ اپنے آپ کو یاد دلانا ہوتا تھا کہ میں اگر ایک اچھی جگہ پہ ہوں that's just because میں اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکوں. I'm not here تاکہ میں یہاں پہ آرام کروں اور مجھے ایک بہت اچھا کمرہ مل گیا and I'm a senior and I can like take advantage of that. تو I had to remind myself کہ this is more of a responsibility than it is a privilege, and مجھے اپنا کام کرنا ہے. اگر میں اپنا کام نہیں کر رہی ہوں, اگر میں اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹائم نہیں گزار رہی ہوں, اگر میں ان کی ہیلپ نہیں کر رہی ہوں جس طرح سے مجھے کرنی چاہیے, تو I don't deserve to be here. And that kind of kept me on my feet. اور میں کوشش کر رہی ہوتی تھی کہ میں ہمیشہ ان کو جن چیزوں کی ضرورت تھی I could help them with that. تو you know that's kind of where the concept of renewing our vows kind of comes in, کہ بار بار یاد دلانا اپنے آپ کو کہ you're here because of your students. اگر آپ اسٹوڈنٹس کا خیال نہیں رکھ رہے تو you're not supposed to be here. یا پھر یہ یاد دلانا کہ why are you making the effort. بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا کہ you're helping people out, and when you help others you get help too. when you help others اللہ تعالیٰ helps you, اور اس طرح کی اور چیزیں. تو that was one area where I kind of had that renewing of my vows experience. اور پھر اس کے بعد I guess ultimately I guess the closing point will be ہماری جو values ہیں. اب جس طرح
ایک چیز جس میں میں تھوڑا سا گڑبڑ کر لیتی ہوں. اب آئی ہیو ینگر سبلنگز ایز ویل, اور میں ان کے بارے میں آئی ڈو گیٹ وریڈ اباؤٹ دم سم ٹائمس. تو میں کیا کر رہی ہوں کہ آئی ایم فوکسڈ مور آن ہاؤ ٹو ڈو تھنگس پراپرلی انسٹیڈ آف ٹیلنگ پیپل کہ ان کو یہ کرنا کیوں ضروری. تو یو نو اٹس لائک belonging to a family that tries to practice religion. اب جس طرح میں ان کو بتا رہی ہوں گی کہ جس طرح کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے, بٹ لائک وائی آر وی ڈوئنگ دیٹ, یا پھر فار ایگزامپل اگر نماز پڑھنی ہے تو وائی آر وی ڈوئنگ دیٹ. اگر آپ کسی کو بس کانسٹنٹلی آرڈرز دیتے رہو یا پھر کانسٹنٹلی کچھ بول رہے ہو تو دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی افیکٹو انلیس یو اسٹارٹ ٹیلنگ دم وائی دیٹ تھنگ از امپورٹنٹ فار دیم, اس سے ان کو کیا فائدہ مل رہا ہے. تو دیٹس سم تھنگ آئی نیڈ ٹو ورک آن. اس کے علاوہ یہ کہ پرسنلی بھی لائک when I try to represent myself as a Muslim, so I need to renew the vows I made to my creator as well. کہ when I signed up for this, جب میں نے جو ہے for example کلمہ پڑھا تو what did I essentially say? I promised کہ I would believe in no God other than Allah, and یہ کہ I would obey his commands. I wouldn't just follow whatever it was that I wanted to do. Or yeah, to just reminding myself of that promise I made also helps keep things in check. So I guess that's that. Those were just some different things I remembered from the event, and I just thought they were kind of worth sharing. So yeah, that's all. I hope to hear from you all, یا پھر talk to you all again soon in another podcast. Till then, Allah Hafiz.